4024 4906 ये सही बुखारी में है। सहाबा का कत्ले आम करवाया, ये कहते हैं सहाबा के गुस्ताख, और जिन्हों के चमचे होने सब तो बड़े गुस्ताख हो जे सहाबा दे, जिन्होंने सहाबा नू कत्ल किया जे। गाली देना तो छोटा जुर्म है, कत्ल करवाना बड़ा जुर्म है। और गाली भी मैंने बता दिया उन्होंने शुरू करवाई हुई है। ये सारी बिदअतें बनु उमैया की शुरू की हुई है, मेंबरों पर हजरत अली पर लानत करना और सहाबा को कत्ल करना। और सही मुस्लिम में 3339, 3319, 3323 से लेकर 3333 तक ये 15-20 अहादीस हैं जिनका लुब्बे लुबाब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अहले मदीना को डराया, अहले मदीना को धमकाया या मदीना में बिदअत को जारी किया, मदीने वालों पर जुल्म किया, उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत। कहते हैं यजीद पर लानत ना करें। हम किसी कलमा गो अहले किबला के ऊपर लानत के कायल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह लानत का अहल नहीं है। लानत खुद ब खुद हो जाएगी। कुरान में आया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। आप मेरे सामने वाज़े झूठ बोले, मैं आपको लानती फिर भी नहीं कह सकता, हालांकि आप लानत के मुस्तहिक हो रहे होंगे। झूठ बोल के खुद ब खुद मुस्तहिक होंगे लानत के। इसी तरीके से सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 22 और 23 में आता है, जो लोग फसाद फिल अर्द करते हैं, जमीन में कत्ले ना हक करते हैं, उन पर अल्लाह ताला की लानत होती है। तो कुरान में लानत आई है जालिमों के ऊपर, तो हमें तो भेजने की जरूरत ही नहीं। खुद ब खुद जिसे फिट उसे गिफ्ट, जो ऐसा काम करेगा वो खुद लानत का मुस्तहिक हो जाएगा। हम क्यों लानत भेजें, वो खुद ब खुद लानत के मुस्तहिक हो गया। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। और इसी वाकया, इसको वाकया हर्रा कहते हैं, जिसमें अहले मदीना को लूटा गया। और यहां तक कि हाफिज इब्ने कसीर जो आखिरी दर्जे तक अहले शाम का दिफा करते हैं, लेकिन यहां पर वो भी तड़प उठे और उन्होंने कहा कि ये यजीद ने जो जुल्म ढाया, 1000 सहाबियात और ताबियात बगैर शादी के हामिला ठहरी, जिना किया यजीद की फौजों ने। 3 दिन तक मस्जिद नबी में घोड़े बांधे, वहां पर पेशाब करते रहे और मस्जिद नबी में नमाज नहीं हुई। और हत्ता के फिर हाफिज इब्ने कसीर तड़प उठे जब मुख्तार सखवी ने 22,000 कातलीन हुसैन को एक एक लिस्ट बनाकर कत्ल किया, तो इब्ने कसीर कहते हैं कि इसने मुसलमानों के दिल ठंडे कर दिए। एक तो तवाबून खड़े हुए 4000 के करीब, लेकिन वो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का मुकाबला नहीं कर सके। बाद में मुख्तार सखवी ने जिस तरीके से उनको कत्ल किया, जो हजरत हुसैन के खिलाफ खड़े हुए थे, और आप देखें उसका सरगना कौन था, अमर इब्ने साद इब्ने अबी वक़ास, जन्नती सहाबी का बेटा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर से बेटा क्या निकला, काफिर। कहते नहीं सहाबा की औलाद, ओ भाई नबी की औलाद से बढ़कर कौन हो सकता है, हजरत नूह का बेटा काफिर। तो उसकी वजह से हजरत नूह को तो कोई लान तान नहीं कर सकता। इसी तरीके से अमर इब्ने साद, जैसे साद इब्ने अबी वक़ास जन्नती सहाबी हैं। एक मजलिस में जिन 10 सहाबा को बिशारत मिली, उनमें ये भी शामिल है, और आखिरी वक्त तक ये हक की आवाज बुलंद करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब साद इब्ने अबी वक़ास में सिर्फ बयान करूं किस तरह वो हजरत अली के फज़ाइल अमीर मुआविया के दौर में बयान करते थे और डंके की चोट पे करते थे, और जो लोग हजरत अली पर लानत करते थे उनके वो खिलाफ खड़े होते थे। ये पूरा एक टॉपिक है बुखारी और मुस्लिम के अंदर, जो कभी टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह बयान करूंगा। लेकिन बेटा आगे देखें क्या निकला। इसी वाक़या हर्रा पर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का कौल सही सनद के साथ उसी इब्ने जौजी की किताब में मौजूद है, सफ़ा नंबर 40 पे, जो अरबी में नुस्खा है, उर्दू में आपको मिल जाएगा। ये इमाम अहमद बिन हंबल से उनके शागिर्द ने पूछा यजीद इब्ने माविया के बारे में कि क्या आप यजीद इब्ने माविया के बारे में आपका क्या ख्याल है। यह अब मैं आपको बताने लगा हूं कि अहले हदीस का क्या मौकिफ था। सबसे बड़े अहले हदीस अहले सुन्नत इमाम अहमद बिन हंबल अल मुतवफ़ा 241 हिजरी, जो अहले सुन्नत के बड़े आइम्मा हैं, बुखारी और मुस्लिम के उस्ताद हैं। और वो क्या कह रहे हैं, आप हदीस में किसको लेते हैं कि जी किस रावी पर बहस करनी है, आप कहते हैं ये फलां मुहद्दिस इसको ज़ईफ कहता है। अब ये सबसे बड़ा इमाम अहले सुन्नत का क्या कह रहा है, वो कहते हैं कि यजीद वही है जिसने मदीने वालों के साथ वो करतूत किए जो उसने किए। शागिर्द ने पूछा यजीद ने क्या किया था। अहमद बिन हंबल ने फरमाया उसने मदीने वालों को लूटा था। शागिर्द ने पूछा क्या हम यजीद से हदीस बयान कर सकते हैं। अहमद बिन हंबल ने फरमाया यजीद से हदीस मत बयान करो, और किसी के लिए यह हलाल ही नहीं है कि वो यजीद से एक हदीस भी बयान करे। फिर शागिर्द ने पूछा कि जब यजीद ने यह हरकतें की थी तो किन लोगों ने यजीद का साथ दिया था। तो अहमद बिन हंबल ने फरमाया अहले शाम ने, ये शामियों ने यह गलत काम किया था जो यजीद के साथ मिलकर अहले बैत के साथ और अहले मदीना के साथ जुल्म उन पर ढाया था। ये दूसरा कारनामा। और तीसरा स्याह कारनामा 64 हिजरी में
اسی دوران حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو یہودیوں نے کہا ہم نے مسلمانوں پر بندش کر دی ہے، ان کے گھر اب اولاد نہیں ہوگی، تو سب سے پہلے بیٹا پیدا ہوا حضرت ابو بکر کا نواسا عبداللہ ابن زبیر، حضرت عائشہ کی جو بہن تھی اسما بنت ابی بکر ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر، اور حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گھٹی دی تھی کھجور چبا کر، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ یہ وہ ہیں عبداللہ ابن زبیر صحابی، یہ بھی حضرت حسین کی طرح جن چند بڑے لوگوں نے بیعت نہیں کی، کون کون تھے ان میں؟ حضرت حسین ابن علی، علی کا بیٹا، حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ ابن عباس، ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر، اور زبیر کا بیٹا ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر۔ تو یہ نمائندہ شخصیات ہی سامنے آتی ہیں نا۔ مجھے بتائیں آج اگر زرداری اور نواز شریف مل کے عمران خان کی بیعت کر لیں تو کیا یہ دو بندوں کی بیعت ہوگی؟ پوری پارٹی کی۔ یا عمران خان اور زرداری مل کے نواز شریف کی کر لیں، یا عمران خان اور نواز شریف مل کے زرداری کی بیعت کر لیں، تو کیا یہ دو بندوں کی بیعت ہوگی؟ پوری پارٹی کی۔ وہ کہتے ہیں نہیں سب نے بیعت کر لی تھی، اور بھائی نمائندہ شخصیات تو امت کی یہی تھی نا، باقی تو سارے بیچارے اسی طرح ہوتے ہیں۔ حسین تے نہیں روزانہ ماما جمنیاں، حسین بننا سوکھ ہے۔ آپ نے بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کا قول سن لیا کہ وہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے میں ان لوگوں کے نام بتاؤں تو مجھے قتل کر دو، تو انہوں نے اپنی جان بچائی۔ جان بچانا بھی فرض ہے، لیکن اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 177 نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان میں، کہ برائی جب دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے، نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو، لیکن ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے لوئسٹ درجہ ہے۔ تو حضرت حسین لوئسٹ درجے پر تو نہیں تھے بھائی، جس کے جینز پروفٹ کے جینز ہوں، جس کا بلڈ اور خون نبی کا خون ہو، وہ لوئسٹ درجے پر ایمان رکھے گا؟ وہ تو آگے بڑھ کر باطل کا مقابلہ کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین جو ہیں انہوں کو یہ ٹائٹل ملنا تھا۔ اور یہ بھی آپ بات یاد رکھیں، حضرت حسین نے حضور کی زندگی میں کیا کارنامہ کیا ہے؟ 6.5 سال عمر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ کارنامہ کرنا تھا۔ اسلام تقوی کی بنیاد پہ کسی کو ٹائٹل دیتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضرت حسین نے کون سا کارنامہ کیا تھا؟ کارنامہ بھائی کرنا تھا۔ جنتی نوجوانوں کا ٹائٹل اس لیے ملا کہ انہوں نے وہ کام کرنا تھا کہ جب امت سو چکی ہوئی تھی انہوں نے امت کو جگایا، اور ایسی بھی امت جاگی کہ آج تک جب بھی کہیں پر ظلم ہوتا ہے حسین کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہوا جی، حسین کے ساتھ بھی تو 72 لوگ تھے نا، اگر ہم تھوڑے ہیں۔ سورہ نحل میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت تھے۔ حق تھوڑا ہو، حق حق ہے، باطل باطل ہے، چاہے وہ کثرت میں کتنا ہی زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ سمجھیے اس حوالے سے۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے بھی بغاوت کی، انہوں نے حجاز، مکہ، مدینہ اور پورے ایریے پر انہوں نے اپنی خلافت قائم کر لی، اور یزید صرف شام تک رہ گیا۔ تو پھر یزید نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے اور ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو خلافت تھی، اپنے گورنروں کو بھیجا، سپہ سالاروں کو بھیجا۔ 64 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور یہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3245، صحیح مسلم 3245 نمبر حدیث ہے کہ ابن زبیر پر جب حملہ کیا اس دوران خانہ کعبہ کو منجنیق سے پتھراؤ کیا گیا، غلاف کعبہ بھی جل گیا۔ 3245 صحیح مسلم۔ یہ کرتوت ہیں، کہتے ہیں جی وہ تو یہ تھے جنتی تھے، وہ بھی میں پول کھولنا کہڑے پاس جنتی سی ہو۔ صحیح مسلم 3245 خانہ کعبہ کو جلا دیا۔ لیکن پھر اس دوران پہلے واقعہ کربلا، اس کے بعد واقعہ حرہ ہوا، اور پھر ابن زبیر پہ جب حملہ کیا اسی دوران یزید مر گیا 64 ہجری کے اندر۔ جب مرا تو پھر ابن زبیر نے اسی جنگ کے دوران وہ مر گیا، ابن زبیر نے کہا کہ جاؤ اپنے شیطان کی خبر لو، وہ مر گیا۔ تو پھر اس کی فوج تتر بتر ہو گئی۔ پھر 9 سال تک خلیفہ رہے اس پورے ایریے کے اوپر عبداللہ ابن زبیر۔ پھر جب عبد الملک بن مروان کے مرنے کے بعد بنا، اس نے پھر حجاج ابن یوسف کو بھیجا، پھر دوبارہ خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا، اور وہ بھی صحیح مسلم 6496 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ پھر ابن زبیر کو حجاج ابن یوسف نے، جو اسی بنو امیہ کی باقیات تھی، اس نے قتل کر کے خانہ کعبے کے دروازے پہ ان کی لاش، صحابی رسول کی لاش لٹکائی 1 ہفتے تک کے لیے۔ صحیح مسلم 6496۔ ابن زبیر کو 74 ہجری کے اندر شہید کر دیا گیا۔ یہ بھی انہی کا کارنامہ تھا۔ اب یہاں پر میں کسی محدث کا فتویٰ، کسی محقق کا فتویٰ، کسی حکومتی ملے کا فتویٰ، کسی روزی روٹی چلانے والا دین سے اس کا فتویٰ نہیں،
امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ صحیح بخاری سے پیش کرنے لگا ہوں. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح بخاری میں 6830. سیدنا عمر کا جب آخری حج تھا تو آپ کو کسی نے آ کر خبر دی، اس کے بعد آپ شہید ہو گئے، کہ لوگوں میں یہ چیما گوئیاں ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے، خود ہی چن لیں گے. اب یہ فلاں کون ہے، اس کو تلاش کرنا. یہ فلاں کون تھا خلافت کا لالچی؟ یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے. فلاں شخص کی ہم بیعت کر لیں گے. حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر. صحیح بخاری 6830، بڑی لمبی حدیث ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر چڑھے اور ابن عباس کہتے ہیں کہ میرا گھٹنا جو ہے نا وہ بالکل ممبر کے ساتھ ٹچ تھا جب میں نے یہ حضرت عمر کا خطبہ خود سنا. اور حضرت عمر اتنے غصے میں تھے، میں نے کہا کہ آج تو یہ، بلکہ صحیح بخاری اسی حدیث میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ آپ تو عرفات کے میدان میں خطبہ دینے لگے. تو میں نے کہا امیر المومنین یہاں پر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، کوئی پڑھے لکھے ہیں، کوئی ان پڑھ ہیں، تو آپ کی بات کا کوئی اور مطلب نہ لے لیں، آپ صبر کریں، مدینہ جا کے خطبہ دیں. تو مدینہ شریف جا کر پہلا کام حضرت عمر نے خطبہ دیا 6830. بڑی باتیں ارشاد فرمائی اور پھر اس میں ارشاد فرمایا ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ حضرت عمر کے الفاظ. صحیح بخاری 6830. دیکھو، خیال رکھنا کہ کوئی شخص بھی بغیر مسلمانوں کے مشورے کے اور بغیر اتفاق رائے کے تم پر مسلط نہ ہونے پائے، ورنہ اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. اور وہ آپ نے دیکھا کتنی قتل و غارت ہوئی. حضرت حسین کو شہید کیا گیا، واقعہ ہررا ہوا، پھر خانہ کعبہ کو جلایا گیا. پیچھے کیا رہ گیا؟ مکے کی حرمت پامال، مدینے کی حرمت پامال، اہل بیت کی حرمت پامال. اس سے زیادہ کیا کر سکتا تھا؟ اور حضرت عمر نے پہلی پیشن گوئی کی تھی مسلمانوں کے مشورے، تو یہ تلوار کے زور پہ کیا گیا. وہ میرا پورا لیکچر سن لیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے حدیث اور کتابوں کے اندر، کہ تلوار کے زور پر زبردستی بیعت لی گئی اور صحابہ نے مخالفت کی لیکن نہیں کسی کی سنی گئی. تابعی کہتے ہیں سعید بن عمر، وہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان بن حکم یہ دونوں مسجد نبوی میں موجود تھے، کیونکہ مروان بن حکم گورنر تھا اور جب کبھی وہ جاتا تھا تو حضرت ابو ہریرہ کو اپنی جگہ نا گورنر مقرر کر کے جاتا تھا. لیکن یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ان کے کوئی اعلی کار بنے تھے، وہ سچائی کرتے تھے. میرا پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے انس بن مالک شیعہ، آپ دیکھ لیں، اس میں میں نے انس بن مالک اور ابو ہریرہ کا دفاع کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جی میں بیٹھا ہوا تھا، مروان بن حکم، حضرت ابو ہریرہ بھی. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا مجھے صادق اور مصدوق نے یہ فرمایا تھا، سچے نے اور جس کی تصدیق کی گئی، کہ میری امت کی ہلاکت خاندان قریش کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں ہوگی. اب وہ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے بنو امیہ یا بنو مروان، وہ تو مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے حدیث. حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ بنو حکم کے جو بندر ہیں وہ میرے ممبر کے اوپر کود رہے ہیں، اور پھر وفات تک حضور کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. یعنی آپ اتنے دکھی ہوئے، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے ممبر پہ یہ مسلط ہو جائیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ بنو جو قریش ہیں ان کے ہاتھوں اس امت کی تباہی ہونے والی ہے. یہ سن کر مروان کہنے لگا ان چھوکروں پر اللہ کی لعنت ہو، حالانکہ وہ خود بھی تھا اس میں شامل نا. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میں بنو فلاں اور بنو فلاں کا نام لے لے کر بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے. ظاہر ہے وہی تھا نا حکمران، تو اب وہ نام لیتے تو پھر حضرت ابو ہریرہ بھی شہادت کے درجے پہ پہنچتے نا. تو وہ انہوں نے آخری درجہ اڈاپٹ کیا اور یہ جائز ہے. یہ بعض لوگ جو تان کرتے ہیں نا حضرت ابو ہریرہ کے اوپر، بھئی آپ حضرت ابو ہریرہ کو حسین بن علی تو نہ سمجھیں. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ برائی کو ہو سکے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے، نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو. تو یہ حضرت ابو ہریرہ درمیان کے درجے میں تھے، زبان سے بھی کچھ بیان کیا اور دل میں تو ظاہر ان کو برا سمجھتے تھے. تو کہتے ہیں میں چاہوں تو فلاں فلاں بتا سکتا ہوں. راوی حدیث کہتے ہیں جب وہ لوگ شام کے حکمران بن گئے تو میں اپنے دادا اس سعید تابعی کے ساتھ بنو مروان کے پاس جایا کرتا تھا. تو میرے دادا جان جب ان کم عمر لڑکوں کو حکمران دیکھتے تھے تو کہتے تھے مجھے لگتا ہے یہ وہی لڑکے ہیں جن کا ذکر حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے. اچھا اسی حدیث کے اندر موجود ہے، وہ حدیث کا راوی کہہ رہا ہے اور آپ بہتر جانتے تھے، یعنی وہ ان کا پوتا کہتا ہے سعید تابعی بہتر جانتے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں. اسی کو سپورٹیو حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قریش کا یہ قبیلہ میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا.
قریش کا قبیلہ کون سا؟ بنو امیہ۔ تو نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں امت کو یہ حکم دیتا ہوں کاش میری امت ان سے الگ رہے، اس سسٹم کا حصہ نہ بنے، لیکن یہ امت کی بدقسمتی ہے کہ اس سسٹم کا حصہ بنی۔ تو یہ میرے بھائیوں آپ کو یعنی پتہ چل گیا یہ لونڈے کون تھے، یہ بنو امیہ ہی کے تھے۔ ایون یہ جو ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں انہی احادیث کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ ان لونڈوں میں پہلا لونڈا جو ہے وہ یزید ابن معاویہ ہے۔ تین اس کے سیاہ کارنامے جو بڑے بڑے ہیں نا، جو تاریخ کی کتابوں میں نہیں بخاری مسلم کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں۔ پہلا، خانہ کعبہ کے اوپر حملہ، عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے لیے، کامیاب تو نہیں ہوا، بعد میں وہ شہید ہوئے عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر، لیکن یہ غلاف کعبہ کا شہید ہونا یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر خانہ کعبے پہ حملہ کر کے اس کی حرمت کو پامال کرنا، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 3245 نمبر۔ دوسرا واقعہ ہرہ، کیونکہ جب سیدنا حسین شہید کر دیے گئے تو اہل مدینہ نے بیعت یزید کی توڑ دی، انہوں نے کہا اب کون سا خیر باقی رہ گیا، تو اس کے ریونج میں یزید نے چڑھائی کر دی مدینے کے اوپر۔ جو یہ کہتے ہیں جی وہ یہ تاریخی باتیں ہیں جی 600 صحابیات جو ہیں وہ نعوذ باللہ ان کے ساتھ بدکاری ہوئی اور صحابہ قتل ہوئے، مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے، اس کو تو چھوڑ دیں سر، آپ انکار کریں واقعہ ہرہ ہوا ہی نہیں ہے، پھر ہم آپ کو کہیں گے بخاری مسلم میں واقعہ ہرہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ بخاری میں یہ حدیث 2601 2959 4024 4906، مسلم 3339 3319 3323 سے جو ہے ٹیٹرا 3 تک، جس میں یعنی اہل مدینہ سے ریلیٹڈ احادیث بھی موجود ہیں کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا دھمکائے گا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، جو مدینے میں بدعت جاری کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اللہ تعالیٰ نہ اس کو کوئی فرض قبول کرے گا قیامت والے دن، نہ کوئی نفل قبول کرے گا۔ واقعہ ہرہ کا ذکر موجود ہے، یزید نے قتل عام کیا، اور یہ واقعہ ہرہ اتنا سینسٹیو واقعہ ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈالا ہی نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں سلف کا فہم یہی وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل نے یزید کے اوپر بڑے سخت کامنٹس کیے تھے، کیونکہ اس میں تو کئی صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ وہی ابن جوزی کی کتاب کے اندر پوری سند کے ساتھ امام ابن جوزی نے الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید میں احمد بن حنبل کا قول نقل کیا، اور شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب سے حوالہ لیا ہے، بلکہ میری ویڈیو میں انہوں نے 1 to 1 مجھے پڑھ کے بھی بتایا تھا، اس وقت صرف عربی میں کتاب تھی۔ ابن جوزی نے اس کتاب میں نقل کیا ہے کہ امام اہل سنت احمد بن حنبل المتوفی 241 ہجری نے اپنے شاگرد سے فرمایا، ابن یحییٰ کو، جب اس نے یزید ابن معاویہ کے بارے میں پوچھا تو احمد بن حنبل کہنے لگے یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے۔ میں نے پوچھا اس نے کیا کیا؟ فرمایا اس نے مدینے کو لوٹا۔ میں نے پوچھا کیا ہم یزید سے کوئی حدیث لے سکتے ہیں؟ فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یزید سے کوئی ایک حدیث بھی بیان کرے۔ میں نے پوچھا جب یزید نے یہ سب حرکتیں کی تھی تو اس کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا اہل شام نے۔ یہ کہتے ہیں جی کوفی تھے حضرت حسین کو شہید کرنے والے۔ بھئی وہ کوفہ کے اگر الفاظ بخاری میں آتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب ان سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا تم لوگ یہ بات کرتے ہو، تم نے تو حسین ابن علی کو شہید کر دیا جن کے بارے میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، بخاری میں حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ کوفیوں کو انہوں نے کہا۔ سر ظاہر ہے کہ کوفی انڈر کس کے تھے؟ آج اگر کوئی کہتا ہے پنجاب پولیس تو گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر ہے نا، یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ پنجاب پولیس کا پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کوفہ ایک صوبہ تھا شام کا، تو ڈائریکٹ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر کس نے لگایا ہوا تھا؟ یزید ابن معاویہ نے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ پتہ ہی نہیں چلا جی، وہ بس مار دیا، بعد میں یزید بہت پچھتایا۔ اچھا جی پچھتایا، پھر اس نے عبید کو قتل کروا دیا قصاصاً، اس کو گورنری سے ہٹا دیا؟ نہیں۔ اور یہ تو بخاری کے اندر ہے، یہ تیسرا سیاہ کارنامہ جو قتل حسین والا ہے، کربلا کا ذکر کہتے ہیں جی بتائیں تو یہ بخاری کے اندر 3748 نمبر حدیث جس میں حسین علیہ السلام برأس الحسین امام بخاری نے لکھا ہے، جو انہوں نے عربی میں رکھا اور اردو سے ترجمے سے ہی نکال دیا۔ اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہے حسین علیہ السلام، اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا۔ sunna.com پہ لکھا ہے علیہ السلام عربی میں، اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا۔
تو یہ بخاری میں کربلا کا ذکر اس حوالے سے موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے، ترمذی میں 3778 ہے کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لایا گیا، والعیاذ باللہ تعالی، اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، جن لوگوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، آمین۔ اور دیکھیں ہمارے وہ اہل حدیث حضرات یہ حدیث لکھ کے نیچے شرح کیا کر رہے ہیں، اس حدیث کے الفاظ سنیں کیا ہیں کہ جی جب سر کاٹ کے رکھا گیا تو وہ چھڑی سے کریدنے لگا، تو انس ابن مالک وہاں تھے، انہوں نے کہا جب اس نے حسن میں کوئی بات کی تو انس ابن مالک نے کہا کہ حسین ابن علی سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ اس وقت حسین کی داڑھی اور سر کے بالوں میں وسمہ کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا، کالے رنگ سے۔ ظاہر حضور علیہ السلام کی بھی داڑھی وفات تک کالی رہی ہے، تو حضرت حسین کی تو نہیں رہی، وہ رنگتے تھے۔ اس کی شرح اہل حدیث نے نیچے کی ہے کہ یہ وسمہ ایک بوٹی ہے جو بالکل کالا تو نہیں کرتی، ڈارک براؤن کرتی ہے، حالانکہ یہ بھی غلط لکھا ہے، وہ کالا کرتی ہے۔ یہ شرح ہوئی ہے، اور جو اوپر اتنی بڑی بات لکھی ہے کہ حسین کا سر کاٹا گیا چھڑیے او چھوڑیے، اے شرح پیوں دیجئے، انہوں شرح کہنا چاہیے ہے، تاہی تو اڑے دے اللہ نے سانو چھاڑ دیتا ہے نا، سامو اے شرح ہو رہی ہے اس حدیث دی۔ اچھا جی، یہ جو حدیث ہے نا جی بخاری کی، اس میں کربلا کا ذکر ہو گیا۔ اسی طریقے سے بخاری میں اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب امام سجاد جو ہے، امام زین العابدین شام سے واپس آئے مدینہ شریف، تو مسور بن مخرمہ کہتے ہیں، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ کی تلوار ہے، جو نبی علیہ السلام کے بعد حضرت علی کے پاس آئی، پھر مولا حسن کے پاس، پھر حسین علیہ السلام کے پاس، کربلا میں حضرت حسین وہ تلوار پکڑے ہوئے تھے، تو یہ تلوار آپ مجھے دے دیں، مجھے شک ہے کہ یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے۔ کون؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بنو امیہ، میں اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا، بل وہ امام زین العابدین نے ان کو نہیں دی ہے۔ تو اس میں تو یہ یعنی ذکر موجود ہے، کہتے ہیں نہیں ذکر کدھر ہے؟ یہ 3 سیاہ کارنامے اور وہ جو جہنم کے 7 دروازوں کی نسبت سے 7 جھوٹے دفاع جو کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو موٹے موٹے اس میں کور کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایک جگہ ریکارڈنگ میں آ جائے۔ پہلا جھوٹا دفاع کرتے ہیں جی وہ قسطنطینیہ کی بشارت فٹ ہوتی ہے، یہ تو ہم نے اس کے ساتھ جو کر دی ہے، لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے، کیا یزید جنتی لشکر میں شامل تھا؟ حدیث کی کتابوں سے بتایا کہ یہ بخاری میں جو حدیث ہے، یہ تو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر پہ حملہ کرے گا ان کی بخشش ہوگی ہے۔ اس میں تو قسطنطینیہ کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ کیسر روم کا شہر نبی علیہ السلام کے زمانے میں حمص تھا، اور وہاں پہ حملہ کیا ابو عبیدہ ابن جراح نے۔ اگر کوئی اسے قسطنطینیہ بھی مانتا ہے، یا اردو میں قسطنطنیہ، یا انگلش میں کانسٹنٹائن نوبل، تو تب بھی یہ پہلا حملہ تو ہے نہیں تھا، کیونکہ اسی حدیث میں نا وہ کہتے ہیں جی وہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اسی حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ وہ ابو ایوب انصاری بھی اس لشکر میں موجود تھے، اور اسی لشکر میں وہ فوت ہو گئے، اور جو کہتے ہیں یزید نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ تو ظاہر ہے وہ اسی نے پڑھانا تھا، حکمران ہی پڑھاتے ہیں نا، حکمرانوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے نا۔ وہ تو امام حسن کا جنازہ بھی مروان بن حکم نے پڑھایا، حضرت حسین کو نہیں پڑھانے دیا، لیکن وہ حضرت حسین نے کمپرومائز کیا کہ اب یہ حکمران ہے، شریعت کو تو فالو کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یزید اس لشکر کا امیر تھا، اس میں پہلے کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہ یہ یزید جس لشکر میں تھا وہ پہلا لشکر ہے۔ وہ اب آپ سنیں، یہ بخاری سے جو حدیث پیش کرتے ہیں نا ابو ایوب انصاری والی، یہ 1186 ہے۔ ابو داؤد میں 2512 نمبر حدیث ہے۔ ابو عمران تابعی کہتے ہیں جب ہم قسطنطینیہ پہ حملے کے لیے پہنچے تو اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، تو یہ یزید سے الگ کوئی اور لشکر ہے، اور اس میں سیدنا ابو ایوب انصاری نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر سمجھائی، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں مسلسل جہاد کرتے رہے حتیٰ کہ آخر میں قسطنطینیہ میں دفن ہوئے۔ تو قسطنطینیہ پہ جو پہلا حملہ ہوا، اگر یہ 2 حملے بھی مانے جائیں، ویسے اس سے بھی پہلے ایک حملہ ہوا ہے، پھر بھی اگر یہ حملہ بھی پہلے مانا جائے تو حضرت خالد بن ولید کے بیٹے نے حملہ کیا ہے، کیونکہ اس میں ابو ایوب انصاری زندہ ہیں، اور بخاری میں جس حملے کا ذکر ہے جس میں یزید ابن معاویہ تھا، اس میں ابو ایوب انصاری 54 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ آخری حملہ تھا۔ ویسے اس کے بعد بھی حملے ہوئے ہیں، وہ تو پھر ہوتے رہے ہیں، حتیٰ کہ جا کے یہ سلطان محمد فاتح نے آ کے فتح کیا ہے، جو آپ ارطغرل دیکھ رہے ہیں آج کل، یہ 7واں سلطان ہے، اسی کی ارطغرل کی اولاد میں سے، یہ تو جا کے پھر 8ویں 9ویں صدی ہجری کے اندر آ کے فتح ہوا ہے۔ تو بہرحال بشارت حملہ کرنے والے کے لیے تھی۔ تو یہ تو فارغ ہوا ان کا دفاع۔ دوسرا کہتے ہیں جی یزید جی تابعی ہے،
اس پہ میں وہ الیاس گھمن صاحب والا جواب دوں گا. انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا تابعی کہتے ہیں اتباع کرنے والے کو, صحابی صرف صحبت سے ہو جاتا ہے, لیکن تابعی کسی صحابی کی صحبت سے نہیں ہوتا جب تک وہ صحابہ کا پیروکار نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ یزید ابن معاویہ تو تابعی ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اتباع تو صحابہ کی نہیں ہے. ایسے بہت پیارا جواب دیا, زبردست. انہوں نے کہا تابعی تو ہوتا ہے اتباع کرنے والا, اس کے تو سارے کرتوت ہی برے ہیں. اچھا, تو اگر یہ تابعی ہے تو پھر سر حجاج ابن یوسف صحابہ کا قاتل, وہ بھی تابعی ہوا پھر. اور خوارج کلمہ گو اہل قبلہ تو تھے, وہ بھی سارے تابعین ہوئے. یہ سب فراڈ ہے. اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ چیزیں بنانا شروع کر دیں. اور اسی میں وہ حدیث بھی لیتے ہیں ترمذی سے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جس نے مجھے دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی, جس نے اس کو دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی, جس نے اس کو دیکھا. وہ کہتے ہیں دیکھیں صحابہ تابعین تبع تابعین تک یہ چیز جاتی ہے تو سارے بخشے ہوئے. تو سر جتنے بڑے بڑے کذاب قسم کے احادیث میں راوی ہیں نا, زیادہ تر وہ قانوناً تابعین کے اندر موجود ہیں. خوارج بھی اس کے اندر آ جائیں گے تو ساروں کو بشارت ہوگی. پھر وہ کہیں گے نہیں. اب حجاج ابن یوسف کا تو دفاع کر نہیں سکتے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ بنو ثقیف کے اندر ایک ظالم اور ایک کذاب پیدا ہوگا, اور اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ظالم حجاج تو ہے. تو جب حجاج کو اسما بنت ابی بکر کہہ رہی ہیں تو ان کو آگے سے حجاج کو کہنا چاہیے تھا نہیں میں تو تابعی ہوں, میرے پہ تو آگ حرام ہے. اسما یہ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں, آپ دیکھیں آپ صحابیہ ہیں, میں نے آپ کو دیکھ لیا, میں ابھی تابعی ہو گئی ہوں, آگ ختم ہو گئی. او ایڈی گل حجاج نو بھی سمجھ سی جیڑی ناسبیر نہیں سمجھ کہ ایویں نہیں کوئی ہو جاتا تابعی تے ویکھ لیا. اچھا جی, تیسرا وہ کہتے ہیں جی حضرت علی کا جو بیٹا ہے محمد بن حنفیہ, جو حنفیہ نامی ایک عورت جس سے شادی کی تھی حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد, ان سے پیدا, وہ کہتے ہیں وہ تو بڑی تعریف کرتا تھا یزید ابن معاویہ کی. اچھا جی, کدھر لکھا ہے کس حدیث میں؟ نہیں ان کی باتیں حدیثوں میں, وہ کہتے ہیں جی وہ ابن کثیر میں, جسے عربی میں البدایہ والنہایہ کہتے ہیں, اس میں موجود ہے. ہاں جی دکھائیں, دکھا نہیں آپ کو سکتے, وہ اس قابل ہی نہیں دکھائیں, کیونکہ اس میں محمد بن حنفیہ کے پاس عبداللہ بن مطیع صحابی آتے ہیں. محمد بن حنفیہ تابعی ہے, عبداللہ ابن مطیع صحابی وہ ہے جسے گھٹی حضور نے خود دی ہوئی ہے, جونیئر صحابہ میں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ کہتے ہیں محمد بن حنفیہ سے کہ آپ کیوں چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں, آپ کا بھائی حسین قتل ہو گیا ہے اس یزید کی وجہ سے, تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں, قیام کریں. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ بھائی, اور عبداللہ ابن مطیع کہتے ہیں کہ اس کے کرتوت تو ایسے ہیں کہ آسمان سے پتھر برس پڑے, جو اس کے کرتوت ہیں برے. کہتے ہیں جی وہ شرابی, اور اس میں شرابی کے الفاظ بھی ہیں اور باقی الفاظ بھی. وہ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو وہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, میں نے تو جتنے دن میں اس کے پاس رہا ہوں, میں نے تو اس کے اندر کوئی چیز نہیں ایسی دیکھی, میں نے تو اسے نماز کا پابند اور سنت کا عامل پایا ہے. جن کے آباء و اجداد سنت کو توڑنے والے ہیں ان کا وہ کہتے ہیں سنت کا عامل پایا ہے. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں محمد بن حنفیہ نے توثیق کر دی اس کو. ویسے میں نے ایلبریٹ کیا ہے. پھر وہ باقیوں نے کہا حضرت جتنے دن آپ وہاں رہے ہیں نا اتنے دن آپ نے اس کو ایسا پایا, یعنی اتنے دن وہ پگڑی بن کے نماز پڑھتا رہا رفع دین نال. پہلے تو نہ رفع دین کرتا سی, ننگے سر ہی پڑھتا سی نماز, یعنی وہ لبادے اڑے ہوئے ہوتے ہیں نا انہوں نے. تو یہ تو جتنے دن آپ رہے ہیں اتنے دن اس نے سر ڈھانپ کے نماز پڑھی ہے. تو عبداللہ بن مطیع صحابی ہے اور محمد بن حنفیہ تابعی ہے. جب صحابی اور تابعی کا قول ٹکرائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ صحابی کی. تو محمد بن حنفیہ کا تو قول فارغ ہو جاتا ہے پھر. اسی لیے شیخ زبیر علیزئی صاحب نے اپنے رسالے کے اندر یہ لکھا, انہوں نے کہا کہ اگر تم اس روایت کو صحیح مانو گے نا پھر تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ زانی شرابی تھا, کیونکہ ہم تو صحابی کے پیچھے چلیں گے, تابعی کے پیچھے نہیں چلیں گے. تو یہ روایت بھی ان کے گھاٹے خود بخود فٹ ہو جاتی ہے. چوتھی جو ایک چیز ہے دفاع والی, وہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے بیعت کر لی تھی. وہ میں آپ کو پہلے ہی کتنا بتا چکا ہوں کہ صحیح بخاری 4827 تلوار کی زور پہ بیعت ہوئی ہے, اور صحیح بخاری 6830 نمبر حدیث میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ جس کی زبردستی بیعت لی جائے گی اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. یہ تو ٹاپک میں ڈسکس کر چکا ہوں, اب کوئی نہیں کہے گا جی وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے بیعت کی ہوئی تھی جی. تو وہ عبداللہ بن عمر نے شرائط کے ساتھ بیعت کی تھی. اور مجھے بتائیں, وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں آتے ہیں عبداللہ بن عمر نہ جا کے نا مدینہ شریف میں لوگوں سے کہتے تھے کہ بیعت نہ توڑو یزید کی. اچھا, وہ جن لوگوں سے جا کے کہہ رہے تھے وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھے, شیعہ تھے, یا صحابہ اور تابعین تھے؟ تو ان صحابہ اور تابعین کی قول کی کوئی قدر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں عبداللہ بن عمر کا قول شاذ ہے,
اکثریت کا وہی موقف تھا. اور پھر عبداللہ بن زبیر جو ڈٹے رہے آخری وقت تک, وہ صحابی نہیں ہے. ایک کال لے لیتے شاذ. عبداللہ بن عمر تو پھر دیکھ لیں آپ, صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر جو پوری زندگی بنو امیہ کا ساتھ دیتے رہے نیوٹرل بن کے, کبھی ان کا حصہ نہیں بنے, لیکن نیوٹرل بننا بھی ساتھ تھا. آخری عمر میں تو وہ پچھتاتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے ان کو تو قتل ہی حجاج بن یوسف نے کروایا, ان کے پاؤں میں نیزہ مروا کے. اور المستدرک الحاکم کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے مجھے پوری زندگی نہ میں نے کبھی نماز چھوڑی نہ کبھی روزہ, مجھے پوری زندگی کسی نیک عمل کے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہے, جو مجھے یہ غم ہے کہ میں نے مولا علی کے ساتھ مل کر باغیوں کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا. تو آخری عمر میں جو عبداللہ بن عمر کو بات سمجھ آئی نا, وہ حضرت علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی, کچھ کو واقعہ ہرا کے بعد سمجھ آئی, اور حضرت عبداللہ بن عمر کو آخری عمر میں سمجھ آئی جا کے. بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر کا رجوع اس میں مل گیا, لہٰذا ان کے پیچھے کوئی نہ چھپے گا جی وہ بیعت سے روکتے تھے. جب ان کو ہاتھ لگے تو ان کو پتہ چل گیا کہ یار میں تو ان کے ساتھ چلتا رہوں, میرے ساتھ بھی انہوں نے ہاتھ کر دیے. پانچواں وہ کہتے ہیں جی کوفیوں نے مارا ہے, جی اہل شام نے نہیں مارا, وہ تو شام کی طرف جا رہے تھے جی. تو میں نے بتایا بھائی کوفیوں نے ہی مارا ہے, ظاہر ہے کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو ہے یزید کے ہی لگایا تھا. آج اگر وہ کہتا ہے پنجاب پولیس نے کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ انہی کے انڈر ہے, لہٰذا یہ بھی پلی غلط ہے. اس میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا. چھٹا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی 3 شرطیں رکھ دی تھی جی حضرت حسین علیہ السلام نے, وہ تو تیار تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو, میں ہاتھ رکھ کے بیعت کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. اور سر یہ ہو جاتا تو عبید اللہ ابن زیاد نے لوڈیاں ڈالنی تھیں اور اس نے کہنا تھا حضرت آپ کے ابا جان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کوشش کر کے 4 سال جو کام نہیں کروا سکے کہ حسین سے بیعت لیں آپ کے لیے, میں نے دیکھے کتنا کارنامہ کر دیا. تو یزید ابن معاویہ نے اسے اور نوازنا تھا کہ یار تو واقعی بڑا سمجھدار قسم کا میرا گورنر نکلا ہے. وہ کہانی وہ بنائیں جو فٹ ہوتی ہو, یا مجھے شام جانے دو یا واپس مدینے جانے دو یا مسلمانوں کی کسی سرحد پہ بھیج دو میں جا کے قتال کروں. وہ تو جی بس کینسل, ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوفیوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور یہ وہ کیا. اچھا جی, یہ سٹوری بالکل فٹ نہیں بیٹھتی. اور یہ جس کتاب سے لے کے آتے ہیں نا, انصاب الاشراف وہ کتاب ہے امام بلازری کی, پہلے 300 سال میں مسلمانوں کے ایک بڑے ائمہ میں سے. انصاب الاشراف یعنی وہ کتاب جس میں بڑے بڑے جو اشرافیہ ہیں, بڑے بڑے خاندانوں کے جو لوگ ہیں, ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں. یعنی اس میں بنو ہاشم کے بھی, بنو امیہ, بنو عباس کے, اور جس میں بایوگرافی بھی لکھی ہے صحابہ اور تابعین کی, اس میں سے وہ لے کے آتے ہیں. کہتے ہیں جی اس کے اندر یہ موجود ہے. اور شیخ زبیر صاحب نے بھی فضائل صحابہ اپنی کتاب میں نا یہ لکھ دیا, لیکن انہوں نے انصاف یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس کی سند حلال بن یساف تک تو ثابت ہے, لیکن حلال بن یساف کا واقعہ کربلا میں ہونا بھی ثابت ہونا چاہیے نا. تو پھر مرنے سے پہلے انہوں نے اس کتاب سے ہی رجوع کر لیا. شیخ زبیر صاحب نے آخر میں اعلی حدیث رسالے میں لکھ دیا کہ انصاب الاشراف جو کتاب ہے یہ اپنے مصنف سے ثابت ہی نہیں ہے. ویسے زیادہ میجارٹی کا یہی موقف ہے کہ اپنے مصنف سے ثابت ہے, لیکن زبیر لزئی صاحب گھبرا گئے تھے. وہ مجھے کہتے تھے کہ اگر یہ انصاب الاشراف کو انہوں نے صحیح مان لیا نا تو پھر حضرت معاویہ کا کیا بنے گا, حضرت ابو سفیان کا کیا بنے گا, کیونکہ اسی انصاب الاشراف میں بالکل صحیح سند کے ساتھ ایک چیز موجود ہے جو باقی اہل سنت کی کتابوں میں کوڈ ورڈز میں ہے. مسند البزار میں بھی ہے اور مجموع الزوائد میں بھی ہے. امام حیثمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں انہوں نے بھی لیا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی اللہ کی لعنت, اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت, اس کو ہانکنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت. یہ حدیث ختم. اس حدیث سے کون سی خدمت ہوئی ہے پتہ ہی نہیں کہ کون ہوا, کیا ہوا, کس وجہ سے لعنت ہوئی. مسند البزار اور مجموع الزوائد میں یہ دوری روایت ہے, لیکن انصاب الاشراف میں ان 3 بندوں کے نام ہیں, وہ میں کوڈ ورڈز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اونٹ کے اوپر امیر شام کے والد محترم بیٹھے ہوئے تھے. اونٹ کی مہار امیر شام کے ہاتھ میں تھی. امیر شام میں یزید کو نہیں کہہ رہا, ان کے والد کو کہہ رہا ہوں. اور ہانکنے والے امیر شام کے بھائی تھے, جو مسند البزار اور مجموع الزوائد میں لکھا ہے کہ اونٹ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت, ہانکنے والے پہ بھی لعنت, مہار والے پہ بھی لعنت. تو شیخ زبیر صاحب کہتے تھے پھر اس روایت کو بھی صحیح ماننے, تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ کو بچانے کا, ابو سفیان کو بچانے کا رضی اللہ عنہما طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب سے اعلان برات کر. اب اس میں اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں,
ٹھیک ہے، یزید کے آباء و اجداد کے تابوت آگ میں ہیں، وہ ہم نہیں بیان کرتے آپ سے، ٹھیک ہے، اور بھی کافی ساری چیزیں. تو اس کتاب سے انہوں نے جان چھڑا لی کہ چھوڑو ہے. تو لہٰذا آندہ کو 3 شرائط والی بتایا نا، ان کو کہ 3 شرائط والی کتاب مننی ہے، اور اس طریقے نال ادھوری سنداں مننی ہے نے تو. مصنف ابن ابی شیبہ میں جو روایت ہے کہ حضرت عمر نے نعوذ باللہ دھمکی لگائی حضرت فاطمہ کو کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں، تو وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ زید بن اسلم جو ہے، وہ حضرت عمر کا غلام جو ہے، وہ اس وقت موجود ہی نہیں تھا وہاں پر جب یہ واقعہ ہوا تھا، وہ تو حضرت عمر کی غلامی میں بعد میں آئی. یہ سند منقطع ہے. تو اگر منقطع روایتوں کو حلال بن انصاف کو ماننا ہے تو پھر آپ یہ بھی چیزیں ماننا شروع کر دیں. تو یہ ان کا ایک تھا. اور آخری دفاع ان کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوڑو جی، یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. پہلے مقابلہ کرتے رہتے ہیں، جب بالکل ان کو سمجھ آتی ہے نا او یہ کیا ہو گیا، تو پھر وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جی یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے. تو یہ جو اتنی دیر سے آپ ہمارے ساتھ بحثیں کر رہے تھے، یہ کیوں کر رہے تھے؟ یہ آج پوری دنیا میں جو باتیں شروع ہوئی ہیں میں نے کروائی ہیں. میں نے اشرف جلالی کو کہا ہے کہ وہ بکواس کرے، میں نے آصف الوی کو کہا کہ وہ بکواس کرے، اور اب پورے ملک کے اندر جو ایک آگ لگی ہوئی ہے یہ میں نے تو نہیں کروائی ہے. تو وہ کہے کہ جی یہ قیامت والے دن پوچھا نہیں جائے گا. تو قیامت والے دن تو سر پوچھا جائے گا. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، اور جو دروازہ بھی اسی پورشن میں آتا ہے، پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے، پھر بھی اللہ سے اس حال میں ملے مرنے کے بعد کہ اس کے دل میں ہم اہل بیت کا بغض ہوا، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا.